बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ सामईन। आज हम मीर तकी मीर की एक मशहूर व मारूफ़ गज़ल पढ़ेंगे और उसकी वज़ाहत और उसके अंदर फ़नी महासन का ज़िक्र देखेंगे। सबसे पहले हम मीर तकी मीर की गज़ल का पहला शेर देखते हैं। पहला शेर है, फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। इस शेर के अंदर फ़नी महासन देखें तो सनत मरातुल नज़ीर है जो सदा और फ़कीर है, खताबिया अंदाज़ में मियाँ और दुआइया अंदाज़ में खुश रहो। इस शेर की वज़ाहत को देखते हैं कि इस शेर में मीर तकी मीर ने बड़े ख़ूबसूरत अंदाज़ में गज़ल की इब्तिदा की है और फ़कीराना अंदाज़ में बात करते हुए मीर जो हैं वो कहते हैं कि मैं एक फ़कीर हूँ। और असल में फ़कीर कौन होता है? फ़कीर वो लोग होते हैं जो अपनी ज़रूरत के लिए घर घर जाते हैं, हाथ फैलाते हैं, भीख मांगते हैं और सदाएं बुलंद करते हैं और ये कहते हैं अल्लाह के नाम पे दे दो, भूखे को खाना खिला दो, एक रोटी का सवाल है। और इस किस्म की सदाएं वो घर घर लगाते हैं। फिर कभी तो इनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है और कभी पूरी नहीं होती। और फ़कीर की ज़रूरत पूरी हो या ना हो, वो बदले में क्या करता है? दुआएं देता है और आगे बढ़ जाता है और ये कहता है अल्लाह खुश रखे, अल्लाह कभी मोहताज ना करे, तुम्हें खुशियाँ नसीब हों। इस किस्म की दुआएं देता हुआ फ़कीर जो है वो रुखसत हो जाता है। और मीर तकी मीर ने भी अपने आप को एक फ़कीर कहा है। मीर कहते हैं, ए महबूब, मैं तुम्हारे दर पर एक फ़कीर बन कर आया हूँ, मैं सदा बुलंद कर रहा हूँ, तुम्हारे दरवाज़े पर मोहब्बत की भीख मांगने के लिए मैंने दामन फैलाया हुआ है। मैं तुमसे मोहब्बत की खैरात मांगने आया हूँ, अगर तुम मेरा दामन भर दो और मुझे तुम अपनी मोहब्बत की खैरात दे कर माला माल कर दो तो मैं तुम्हारे लिए हमेशा, मेरा दिल दुआएं करेगा, मेरे दिल से दुआ निकलेगी। लेकिन अगर महबूब तुम मुझे अपने दरवाज़े से खाली भी वापस कर दो, तो मुझे मोहब्बत की खैरात ना भी दो, मुझे धुतकार दो, तब भी ए मेरे महबूब, मैं बदले में तुम्हें दुआ दूंगा, तुम्हारे लिए हमेशा मेरे दिल से दुआ निकलेगी। और एक सच्चे आशिक की हमेशा ये कोशिश होती है कि वो अपने महबूब को खुश रखे। महबूब को खुश देखकर आशिक के दिल को तसल्ली और इत्मीनान नसीब होता है। कोई दूसरा अगर महबूब को गम दे या तकलीफ़ पहुंचाए तो आशिक इसके साथ झगड़ा करता है। मीर को भी अपने महबूब को मीर भी अपने महबूब को कहते हैं कि ए महबूब, अगर तुम हमारे साथ अपना रवैया बेहतर कर लो, नाराज़गी छोड़ दो, अपने दिल में हमें जगह दे दो तो तुम्हारा भला होगा। यानी महबूब कहते हैं कि अपने महबूब से भीख मांग रहे हैं मोहब्बत की और यही बात बयान कर रहे हैं कि ए मेरे महबूब, अगर तुम मुझे अपनी मोहब्बत की भीख दो तो फिर भी भला, अगर ना दो तो फिर भी तुम्हारा भला है। अब यहाँ पे शायर एक और शायर ने हवाला शेर के तौर पे लिखा, हर दुआ में तेरी खुशी मांगी है, तेरे लिए सितारों से रोशनी मांगी है, ना हो जिसमें कोई भी गम, खुदा से तेरे लिए वही ज़िंदगी मांगी है। तो अज़ीज़ सामईन, इस गज़ल का दूसरा शेर है। शायर लिखते हैं, वो क्या चीज़ है आह जिसके लिए हर एक चीज़ से दिल उठा कर चले। अज़ीज़ सामईन, इसके फ़नी महासन में सनत तकरार है, यानी चीज़ का लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ सनत तकरार, और इसमें हरूफ़ तासफ़ है जो आ है, आ जो है वो हरूफ़ तासफ़ है। इस शेर में शायर जो हैं वो बयान करते हैं, शायर कहते हैं कि इंसान जब इस दुनिया में आया तो इंसान इस दुनिया की रंगीनियों में खो गया। कभी तो इंसान का दिल दौलत व कारोबार, जायदाद और दुनिया की आसाइशों में लग गया, कभी तो वो किसी दूसरी चीज़ की परवाह नहीं करता और अपने मकासद को पूरा करने के लिए हर दम कोशां रहता है। शायर अपने महबूब से इश्क व मोहब्बत की कैफियत की वज़ाहत करते हुए कहते हैं कि ए मेरे महबूब, न जाने तुम में ऐसी क्या बात है, यानी तुम में ऐसी कौन सी खूबी है जिसने मेरा दिल लूट लिया है। मैं सब कुछ तुम पर कुर्बान कर चुका हूँ, अब मेरा इस दुनिया में दिल नहीं लगता। शायर कहते हैं, ए मेरे महबूब, मेरी सिर्फ़ एक ही ख्वाहिश है कि तुम मुझे मिल जाओ, मैं ज़िंदगी तुम्हारे संग बसर करना चाहता हूँ, मेरी सारी खुशियाँ अब तुमसे मंसूब हैं, मेरी हर तमन्ना और हर आरज़ू भी तुम्हारे लिए है।
میرا دل ہر چیز سے اب اٹھ چکا ہے، مال و دولت، روپیہ، پیسہ، کاروبار، اس دنیا کی یعنی تمام رعنائیاں اب میرے لیے بے معنی ہیں۔ اگر تم میرے ساتھ ہو تو دنیا کی تمام خوشیاں میرے ساتھ ہیں، اگر تم میرے ساتھ ہو تو مجھے دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں اچھی لگتی۔ مجھے نہیں پتا کہ تم نے مجھ پر ایسا کیا جادو کیا۔ ایک شاعر نے کیا خوب لکھتے ہیں، جب سے تو دل میں سمایا ہے پھر کچھ بھی تو نہیں بایا ہے۔ خدا جانے میرے محبوب میں ایسی کیا بات ہے، محبت میں ایسا کون سا اثر ہے کہ جو اس کے سحر میں آ جائے تو پھر وہ اپنی جان چھڑا نہیں سکتا۔ محبوب کے جال میں ایک بار جو پھنس جائے تو اس کو رہائی ملنی مشکل ہو جاتی ہے، یعنی عشق کے سحر میں جو گرفتار ہو جاتا ہے پھر وہ اپنے آپ کو بازیاب آسانی سے نہیں کرا سکتا۔ عزیز سامعین، اسی غزل کا اگلا شعر ہے۔ شاعر لکھتے ہیں، کوئی نا امیدانہ کر کے نگاہ، سو تم ہم سے بھی منہ چھپا کر چلے۔ اس شعر کے فنی محاسن میں صنعت تکرار یعنی کر 2 دفعہ آ گیا، اور اس کے ساتھ صنعت تضاد آتی ہے جس میں تم اور ہم ہیں۔ اس کے علاوہ شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے شکایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تم نے ہماری طرف سے منہ کیوں موڑ لیا ہے؟ ہماری زندگی میں تمہارے سوا ہے ہی کون؟ میرا سب کچھ تو اے محبوب تم ہو، ایک تمہارے سہارے ہی تو میری زندگی بسر ہو رہی ہے۔ اگر تم میری زندگی سے چلے جاؤ گے تو میرے پاس کیا باقی رہ جائے گا؟ تم نے کیوں ہم سے منہ چھپا لیا ہے؟ میر کہتے ہیں، اے محبوب، تم نے اس طرح میری طرف سے منہ موڑ لیا ہے کہ سب امیدیں ختم کر دی ہیں۔ تمہاری نا امیدانہ نگاہ نے مجھے بہت بے چین کر دیا ہے۔ تم نے اس طرح میری طرف سے نگاہ کیوں پھیر لی ہے؟ تمہاری نگاہوں، تمہاری باتوں سے، تمہارے لہجے سے اب جدائی کی بو آتی ہے۔ پہلے تو تم نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ اب کی بار تم نے جس نگاہ سے میری طرف دیکھا ہے اور جس رویے سے مجھے تم ملے ہو، یہ رویہ درست نہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ میری ساری امیدیں تم نے توڑ دیں، سارے ارمانوں کا گلا گھونٹ دیا، میرا جینا تم نے مشکل کر دیا۔ یعنی تم نے مجھ پہ ایک نا امیدانہ نگاہ کر کے میری اندر کی ساری خوشیوں کو تیز نیز کر دیا۔ میری امیدیں تو تم سے وابستہ ہیں، تم نے ہی منہ پھیر لیا، اور اس طرح منہ پھیرا کہ جیسے ہم میں اور تم میں کبھی کوئی تعلق، کوئی رشتہ تھا ہی نہیں۔ تم نے ہم سے اب منہ بھی چھپا لیا اور امید کی وہ کرن جس کے سہارے ہم زندگی بسر کر رہے تھے وہ بھی ختم کر دی۔ تم نے ایسی نا امیدانہ نگاہیں کیوں ڈالی ہیں اور کیوں ہم سے دور چلے گئے ہو؟ عزیز سامعین، اسی غزل کا اگلا شعر ہے۔ اس میں شاعر لکھتے ہیں، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ اس کے فنی محاسن میں سابقہ ہے بے خود، صنعت مرات النظیر ہے یعنی اپنے آپ سے جدا ہونا، بے خود، اور حرف بیان ہے کہ۔ عزیز سامعین، اس شعر میں شاعر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عام مشاہدہ، ایسے تو عام مشاہدہ ہے کہ انسان جب کبھی خوبصورت چیز کو دیکھتا ہے تو فوراً اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ انسان اس دنیا میں خواہشات کے حال میں جکڑا ہوا ہے اور اپنی لاکھوں کوششوں کے باوجود اپنے دل سے ان خواہشات کو دور نہیں کر سکتا۔ شاعر کو آرزو تھی کہ وہ اپنے محبوب کو دیکھے اور اس سے اپنے جذبات کا اظہار کرے، کیونکہ شاعر اپنے محبوب سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے دل میں اپنے محبوب کے لیے اس قدر محبت موجود ہے کہ جس کا مجھے خود بھی اندازہ نہیں، لیکن جب بھی میں اپنے محبوب کو دیکھتا ہوں تو اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا۔ ایک اور شاعر نے اسی موضوع کو کچھ اس طرح بیان کیا، لکھتے ہیں، ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو کچھ ہماری خبر بھی نہیں آتی۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں اپنے دل میں موجود جذبات اور خیالات کا اظہار اپنے محبوب کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری بدقسمتی یہ ہے کہ میرا والہانہ جذبہ ہی میرے اقرار کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے اور میں اپنے محبوب کی موجودگی میں اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتا۔
لیکن اس میں شدت اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب وہ رخصت ہو جاتا ہے۔ حال دل ہم بھی سناتے لیکن، حال دل ہم بھی سناتے لیکن، جب وہ رخصت ہوا تب یاد آیا۔ ایک اور شاعر لکھتے ہیں، ہم جس پر مر رہے ہیں وہ ہے بات ہی کچھ اور، عالم میں تجھ سے لاکھ سہی تو مگر کہاں۔ شاعر کہتے ہیں فطری بات ہے کہ محبوب کے حسن و جمال کو دیکھتے ہی عاشق اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے اور اپنے محبوب کی خوبصورتی کی تاب نہیں لا سکتا۔ عزیز سامعین، اسی غزل کے اگلے شعر میں شاعر لکھتے ہیں، جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق کے بندگی ہم ادا کر چلے۔ اس شعر کے فنی محاسن میں مرات النظیر ہے، سجدہ اور جبین، اور مرکب اضافی کے طور پہ حق بندگی ہے، اور تکرار لفظی میں کرتے کرتے استعمال ہوا ہے۔ اس شعر میں شاعر جو ہیں میر تقی میر اپنے محبوب سے والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محبوب، ہم نے ساری عمر تیری محبت میں بسر کی، یہاں تک کہ ہم نے تیری ہر بات کو تسلیم کیا، ساری زندگی تمہارے سامنے اپنے سر کو جھکا کے رکھا، تمہاری خوشی میں خوش رہے اور تم نے جو کہا وہ کیا۔ ہم نے کبھی بھی اپنی خوشی کا خیال نہیں رکھا، ہمارے نزدیک تمہاری خوشی کی اہمیت زیادہ تھی، ہمیشہ تھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تم سے محبت کی ہے۔ انسان جس کے ساتھ محبت کرتا ہے پھر اسی کی خوشی میں خوش ہوتا ہے، اور ہم نے بھی ساری زندگی اسی طرح گزار دی۔ میر کہتے ہیں کہ اے محبوب، ہم نے تم سے محبت کی اور محبت کے سارے تقاضے پورے کیے، یعنی اپنی محبت کا حق ادا کیا، اور محبت کا یہی تقاضا ہے کہ اپنے محبوب کی رضا پر اپنی رضا کو قربان کر لیا جائے، اپنی جان و مال، عزت و آبرو کی پرواہ کیے بغیر محبوب کی خوشی و رضا پر ہر شے کو نچھاور کر دیا جائے۔ اس لیے ہم نے بھی کچھ ایسا ہی کیا ہے، بندگی کا حق ادا کرتے ہوئے ساری عمر ہم نے اپنی جبین نیاز کو تیرے قدموں پر جھکائے رکھا اور اپنے گلے میں تیری غلامی کا پھندا ڈالے رکھا۔ یعنی شاعر کہتے ہیں کہ اے محبوب، ہم سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کر سکتے تم، کیونکہ ہم نے بندگی کا حق ادا کر دیا ہے۔ عزیز سامعین، اسی غزل کا اگلا شعر ہے جس میں شاعر لکھتے ہیں، پرستش کی یہاں تک ایک بت تجھے، نظر میں سبوں کی خدا کر چلے۔ اس شعر میں فنی محاسن صنعت مرات النظیر ہے، پرستش یعنی بت اور خدا، اور صنعت تضاد ہے خدا اور بت۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے اس شعر میں بھی والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، کس قدر حسین و جمیل، خوش اخلاق اور مہذب ہے تو، یعنی میرا محبوب اس قدر خوش اخلاق اور مہذب ہے، اس کی ذات میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو کسی انسان کو محبت کے جال میں گرفتار کر دیں۔ شاعر اپنے محبوب سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتا ہے، اور لوگوں کو بھی اپنے محبوب کی خصوصیات سے آگاہ کرتا رہتا ہے۔ شاعر نے محفلوں میں بھی لوگوں سے اپنے محبوب کی خوش اخلاقی، حسن و جمال اور شائستگی کا بارہا ذکر کیا۔ شاعر نے اپنے محبوب کی اس حد تک پرستش کی کہ لوگ اسے خدا سمجھنے لگے، اور شاعر نے محبوب کو اس قدر اہمیت اور عزت دی کہ وہ غرور اور تکبر کا شکار ہو گیا۔ یہ شاعر کا کمال ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو اس سے قربت کو اور محبت کے جذبے کو اتنی اہمیت دی کہ یہ لوگوں کے لیے مثال بن گیا، لیکن اس کے بالکل برعکس اس کا محبوب اس سے اتنی ہی لاپرواہی برتتا ہے۔ یعنی شاعر ہر وقت اپنے محبوب کی قربت کا خواہشمند رہتا ہے، جبکہ اس کا محبوب اس سے اتنی ہی بیزاری ظاہر کرتا ہے اور اس کی ذات یا محبت کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ ایک اور شاعر نے لکھا، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ اور ایک اور جگہ شاعر کہتے ہیں، ورق ورق پر تیری عبادت، تیرا افسانہ تیری حکایت، کتاب ہستی جہاں سے کھولی، تیری محبت کا باب نکلا۔ عزیز سامعین، اس غزل کا اب آخری شعر ہے۔ اس شعر میں شاعر لکھتے ہیں، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔
اس کے فنی محاسن میں صنعت تضاد، ہم اور تم، اور صنعت تکرار، کیا اور کیا۔ شاعر اس شعر میں بیان کرتے ہیں، اور اس شعر کی وضاحت شروع کرنے سے پہلے میں ارشاد باری تعالیٰ بیان کرتی ہوں۔ شاعر ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اس دنیا کی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد تو لازمی ہے، ذرے سے لے کر پہاڑوں تک سب تخلیقات اللہ ہی کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان کو سب سے افضل قرار دیا اور اسے اشرف المخلوق بنایا۔ جس کام کے کرنے کو آیا تھا تو اے نذیر، خانہ خراب تجھے وہی کام رہ گیا۔ انسان اس دنیا میں آیا اور اس کے ساتھ اللہ نے نفس بھی لگا لیا، جس پر قابو پانا انتہائی مشکل کام ہے۔ ایک شعر ہے، خطائیں دیکھتا بھی ہے عطائیں کم نہیں کرتا، سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اتنا مہرباں کیوں ہے۔ میرے اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں قادر و مطلق کی عبادت کروں اور اپنی زندگی اسلام کے طریقوں کے مطابق گزاروں، لیکن یہ دنیا ایسی چیز ہے جس میں اگر انسان گناہوں کی ڈھیریاں بھر کر واپس لے کر جاتا ہے تو میں نے اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اپنی زندگی کے اصل مقصد کو بالکل بھول گیا ہوں کہ میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ دولت، شہرت، عزت حاصل کرنے کے لیے انسان اپنی پوری زندگی گزار لیتا ہے، لیکن انسان 5 وقت کی نماز پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ شاعر کہتا ہے کہ میں اس دنیا میں آیا اور محبوب کے عشق میں گرفتار ہو گیا، جس میں بہت سے مصائب میں الجھ کر مجھے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی بھول گیا۔ تو اس کے ساتھ اب میرے پاس اب کسی سوال کا جواب نہیں ہے، یعنی اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آتا ہے اس کو بھول جاتا ہے اور دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ یعنی اس شعر میں شاعر ہمیں اصل مقصد حیات سے بھی روشناس کروانا چاہتے ہیں۔ تو عزیز سامعین، میر تقی میر کی اس غزل میں مختلف موضوعات، محبوب سے باتیں، محبوب سے گلے شکوے اور رب کائنات کے حوالے سے بات، اور رب کائنات نے ہمیں جو زندگی دی اس کے حوالے سے بات واضح طور پر میر تقی میر میں اپنے اشعار میں بیان کی ہے۔ تو اس غزل کے اندر بہت سا سبق ہمارے لیے پوشیدہ ہے۔ میر تقی میر کے حالات بھی، ان کی عکاسی بھی ان کی اس غزل سے ہوتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس غزل کی وضاحت بہت اچھے انداز میں سمجھ آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔